आज का जवाब दो कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम, जो पिछले कई सालों से अमेरिका की कैद में है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें ये चाहती तो ज़रूर हैं कि वो रिहा हों, लेकिन इसके लिए अमली जदोजहद कौन कर रहा है, कैसे रिहाई हो सकती है, कौन लोग हैं जो मैदान में मौजूद हैं। आज मेरे साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। इन्होंने मुतालबा रखा गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए काम करेंगे, उनकी रिहाई के लिए। क्या होने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होंगी जिन्होंने हुकूमत के सामने अमली तौर पे ये मुतालबा रखा है। आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, असल मामला क्या है? यानी मुतालबे तो बाद में आएंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला क्या है? लोग कहते हैं कि उनके जो जुराइम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो है, जिस गुनाह पर उन्हें सज़ा दी गई है बकौल उनके, अगर वो गुनाह थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो एक पिस्टल तानने का जो गुनाह है, क्या वो 86 साल कैद है? उन तमाम चैम्पियंस के लिए सवाल है जो इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन हैं दुनिया में, और वो जो हुकूक़ निस्वां के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो तो मकसद ज़्यादा है। लेकिन उनसे सवाल है कि क्या पिस्टल तानने की सज़ा किसी अमरीकी को भी अमेरिका में 86 साल सुनाई गई है? और दूसरी बात यह है कि दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर मिलती है कि किसी भी मुजरिम की, जिसकी सिर्फ उनके नज़दीक गुनाह यह है कि उसने पिस्टल छीना है या ताना है, बकौल उनके, अगर एक गुनाह मान लिया जाए, हम तो बेगुनाह समझते हैं इस मसले में, हम तो बेगुनाह इस मसले में समझते हैं उनको, लेकिन उनकी कस्टडी में उनके ऊपर पिस्टल ताना, और वो गोलियां भी लगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, जो उनकी रिपोर्ट है, एक फेक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल जिस पर 86 साल कैद सुनाई जा सके। फिर उसमें से 23 साल, तकरीबन 23 साल और इससे ज़्यादा अरसा वो अपनी कैद का गुजार चुकी हैं। और फिर उनके साथ 23 साल उनके बेटे के, जिसकी उस वक्त उम्र शायद 6 साल थी। ये दोनों की उम्र मिलाई जाए तो ये कहाँ बनती है? तकरीबन 46 साल उम्र बनती है। 46 साल कैद उनके इस जुर्म के मुताबिक गुजार चुके हैं, तो 86 साल, ये तो मुजबरी कैद से भी तकरीबन आधी कैद से तो ज़्यादा गुजर चुके हैं। आप ये समझते हैं कि वो गुनाह जो उन्होंने किया नहीं, उसकी सज़ा तो वो भुगत चुके हैं, और इसकी सज़ा ऐसे कैसे है ये पहले साबित करें। दूसरी बात यह है कि आज तक हमारे नज़दीक जो तो केस उनका सामने आया है, किसी भी गवर्नमेंट ने संजीदगी से नहीं। अभी जो आफिया साहिबा के वकील हैं, उन्होंने आकर एक तरीक़ाकार आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सुपुर्द किया है, उन्होंने उसको भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। उन्होंने बताया है कि कैसे रिहाई मुमकिन हो सकती है। उनको उन्होंने उस तरीक़ाकार को भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल करें, किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, हम कहते हैं हम नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन कौम की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं कि कौम की हज़ारों बेटियां यहाँ भी हैं, लेकिन यार एक अरसा बहुत है। आप कहते हैं ये पाकिस्तान की गैरत और हमीयत का मामला, पाकिस्तान की गैरत और हमीयत का मामला भी है। पाकिस्तान और इस्लामी तारीख में किसी ऐसी जगह कोई वाक़या नहीं मिलता कि किसी ने अपनी बेटी फ़रोख्त की हो चंद डॉलरों के एवज़, और फिर उसकी शनाख्त से भी उसके दिल पर गिरां गुजरे कि जनाब हमने इसको मानना भी नहीं। ये जो है, तो आपने पाकिस्तान बचाओ मार्च किया, उसके बाद जब आप हुकूमत के साथ आपकी मुज़ाकराती कमेटी बैठी तो इसमें ये मुतालबा रखा। यह मुतालबा तो हम कराची से लेकर चलते हुए आए यहाँ पर। अब हुकूमत ने इस पर क्या आपसे हुकूमत ने कहा है जी आप हमें तरीक़ाकार बताएं, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब से राब्ते में उनको उन्होंने कहा जी इसके लिए आप ख़त लिखे हमारी वज़ारत ख़ारजा, फिर उसका स्टेटस बहाल करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तानी सिटीजनशिप इतनी देर में उनके एक्सपायर हो गई होंगी, पासपोर्ट भी, आईडी कार्ड्स भी, और जो भी चीज़ें हैं, तो सिटीजन उनका स्टेटस बहाल करे। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने रखी हैं वो हमने सारी उनकी रखी हैं। हमारे सामने अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इस मसले में दाएं बाएं होंगे। उन्होंने कहा जी जिस तरीके से हो ये आना चाहिए। और फिर क्रेडिट की बात आई, हमने कहा हम खामोश हैं, आप करें। अभी भी हम देने के लिए तैयार हैं कि ये सारा कुछ हुकूमत ने किया है, जिस दिन हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर
صاف ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد، ہم کوئی اگلا راست قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے کہ امت اس جگہ پر، اور یہ قوم کی غیرت کا مسئلہ ہے، قوم کی اہمیت کا مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، ایک پورا قومی پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہے. یار جو گالی دے کر ہمیں کیا ہوا ہے کہ یار آپ ان کی بات کرتے ہو، یہ تو امریکہ کے ویزے کی خاطر، ان کے منہ پر کوئی ایسی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ایسی وجہ سے ہی کی ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں بولتا، اپنی اہمیت کے لیے نہیں. اور آپ مجھے تاریخ میں بتائیں کسی نے بیٹی بیچی ہو اور نہیں کسی نے اپنی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو اب کیا یہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ کا تو اس فیملی سے رابطہ ہے؟ جی میری ان کی والدہ سے اتنا زیادہ رابطہ تھا کہ جب سے میں مل کے آیا تھا اس دن کے بعد جو سب سے پہلی عید مبارک ہوتی تھی وہ میں ان کی والدہ کو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ سے میری عید مبارک ہوتی، اور وہ ایسی خاتون اور ایسی باصلاحیت اور ایسی شعار والی خاتون اور ایسی حوصلہ مند خاتون جس کی بیٹا نہیں بیٹی غیروں کی قید میں اتنی دیر ہو، تو وہ بڑی جواں مردی سے بات کرتی تھی اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے بات کرتی تھی اور اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھ کے بات کرتی تھی. یعنی میں کہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں چل گئیں، ورنہ یہ کہتی تھی کہ ہم جس خاندان میں سے ہیں وہ صدیقی خاندان ہے ہمارا، اور ہماری روایت ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، ہم صدیق اکبر کی خاندان سے. تو ایسی وہ بات کرتی تھی. تو ابھی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ سے آپ کا رابطہ ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہماری جو ٹیم ہے باقاعدہ لیگل ان کا مسلسل فوزیہ بہن سے رابطہ تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو کچھ افراد مل کر بھی آئے، جیسے وہ بھی ملی، پارلیمنٹرین بھی مشتاق صاحب ملے، وکیل کی بھی ملاقات ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اتنے سالوں میں جو معاملہ نہیں ہو سکا تھا اب یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب کوشش تو پوری ہے اور ہماری کوشش ہر طرح سے ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیریس لے اور اس پر جو بھی عملی اقدامات ہیں، تحفظات ہیں، اداروں کے ہیں، سب کے ہیں، ان سب کو بٹھانا، اگر ان کی فیملی سے کوئی بات ہے تو ان کو بھی بٹھانا چاہیے، ساری باتیں کر کے کم از کم ان کو واپس لے کر آنا چاہیے. ایک شارٹ کمرشل بریک، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ویلکم بیک. آپ اپنے جو سیاسی جو آپ منشور دیں گے الیکشن کے لیے، کیا اس میں بھی اس کو حصہ بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، بالکل نہیں بنائیں گے. اگر کریڈٹ کا مسئلہ ہے بالکل نہیں بنائیں گے. ہاں اس کی رہائی کے لیے تک ہم ضرور میدان میں. کیا آپ اگر حکومت میں آتے ہیں؟ ہاں جی حکومت میں آتے ہیں تو پھر اللہ خیر کرے، پھر ہمارا اولین ترجیحات میں سے یہ کام بھی ہوگا. ڈاکٹر جو عافیہ ہیں اس کیس کو آپ نے خود بھی پڑھا، آپ ان لوگوں سے بھی ملے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، اب ایک خاتون ہے، مطلب اس کو بہت سارے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں. ایک خاتون، جرم اس کا اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، باقی وہ اس نے جو خود کہا ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ان کی چیزیں ہیں، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی بہن کی ویڈیو بھی موجود ہے فوزیہ. تو جو اتنے تک کی قربانی دے رہی ہے کہ یار آخر غیروں کی قید ہے ساری، جس کا ایمان کا لیول یہ ہے اور جس کی جناب مومنانہ فراست اتنی بڑی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا نہ کریں. ہمارے ایمانی تقاضا ہے، ملی تقاضا ہے، اندر کا ایک چیز ہے کہ ہم اس کے لیے کیا نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کرب سے گزر چکی ہے، جس اذیت سے گزر چکی ہے، یہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ پوری قوم کا امتحان ہے، پوری امت کا امتحان ہے، اور بقول ان کے بھی امت کا امتحان ہے کہ بھائی ہم کہاں تک اپنے معاملات میں سیریس ہیں اور ہماری کمٹمنٹ اپنے معاملات سے کہاں ہے. صرف یہ مقصد کہ روزانہ تجارت ہو رہی ہے یا نہیں، انڈیکس پوائنٹ اوپر نیچے آ رہے ہیں، نہیں، قوموں کی غیرت اور قوموں کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ ان کے آج کے فیصلوں پر انحصار ہے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمیں اپنی عزتوں کا پاس ہے، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کوئی بہتر سوچے کہ نہیں بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ اپنی عزتیں ایسے نیلام کرتے رہیں گے تو لوگوں کو آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ ان کو کسی جگہ پر بھی ٹوک نہیں سکیں گے، تو کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ یا ان کی والدہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈر اتنا سیریس تھا اس ایشو کو لے کے، کیا انہوں نے بے حسی کا جی انہوں نے سب کے نام لیے، لیکن جب انہوں نے بابا جی کی بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح ہمارے گھر میں آیا، مجھے یہ فیل ہوا کہ واقعی اس کی بیٹی بھی ہے. مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے بعد اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ خادم حسین رضوی کی بیٹی ہے. جس درد سے وہ آیا اور جس کرب سے وہ ہمارے پاس پہنچا، تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے، میں کہ جی ماں جی ہاں، وہ ان کی بہن ہے ہماری تو وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، آپ ہماری. تو انہوں نے کہا کہ عافیہ کو آنا چاہیے پاکستان، تو کیا طریقہ ہوگا. میں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ان کو بھی کہا تھا کان میں، تو
مسکرا پڑی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جگہ بات ہوتی ہے کہ عافیہ صدیقی اگر باقی ماندہ قید گزارنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اگر کوئی کسی بھی طرح سے وہ مان جاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, ان کی باقی ماندہ قید گزار کر میں آ جاؤں گا. یعنی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ بالکل پیش کیا. اور اب تو میں نے سر عام کہا ہے کہ اگر کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تو اس کی جگہ قید کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا ان کو بننا چاہیے نا, مطلب اتنی تو ہوتی ہے, یہ پیرول بنتا ہے, آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں بھی قانون موجود ہے, پیرول بنتا ہے, تو پیرول پر بھی رہا ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ریمنڈ ڈیوس کیا ہے یہاں سے, تو اس کے بدلے میں کرنل جوزف کیا ہے, پاکستانی کو شہید کرے. مطلب خاموشی سے اتنی وارداتیں ڈلی ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جرم عافیہ صدیقی کے جرم سے بڑا نہیں تھا؟ جو ان کے ہاں جرم ہے, ہم تو اسے بے گناہ کہتے ہیں, لیکن ان کے ہاں جرم جو تھا ان کو تو 86 دن بھی نہیں رکھ سکے, بلکہ بعض تو 86 گھنٹے بھی نہیں رہے. ان کو ہم نے اتنے پروٹوکول سے بھیجا ہے, اور وہ تھے بھی مرد, ایک خاتون, ساری باتیں. تو سائے موت کی سزا بھی جو ہے نا, کسی کے قتل کی سزا بھی, وہ بھی 23-24 سال ہی ہے. وہ تو دن رات ڈال کے کی جاتے ہیں, انہوں نے اسٹریٹ کاٹی. تو آپ کے خیال میں کسی سٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ اگر حکومت سنجیدگی نہیں دکھاتی تو آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ دیکھیں, حکومت اگر سنجیدگی نہیں دکھاتی تو پھر انشاءاللہ ہم حکومت کو ہر اس عمل سے مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے سنجیدہ ہو. سنجیدہ نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے, وہ وجوہات سامنے لائی جائے. اگر قومی مسئلہ ہے, ساری باتیں ہیں, تو اندر بیٹھ کے بات کی جائے. مذاکراتی کمیٹیاں موجود ہیں, ساری بتایا جائے بھی کیوں نہیں ہو, ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم غلط طرف لگے. جب ہمارے سامنے بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ عافیہ کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہم بھی اس مسئلے میں ہیں, تو پھر وہ اس کی رہائی کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں, کیا مسائل ہیں, کون سے پیپرز ریکوائر ہیں, یا کیا بات ہے, اور کس سفارتی لیول پر بات چاہیے, تو وہ سامنے رکھی جائے. تو کیا آپ کی اپنی پارٹی سے بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم خود بھی خط و کتابت کریں, امریکہ کو ڈائریکٹ خط لکھیں, یا ان کے سفیروں سے ملاقات ہو اس معاملے کو اسپیسیفک لے کے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچا ہم نے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, جو بھی خارجی معاملات ہیں, جی, ہمارا یہ, میرا اور ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ کہ آپ حکومت کے ذریعے, دیکھیں حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہے, یہ ریاست, پاکستان ریاست, یہ تمام اس کے باسیوں کی ہے. اگرچہ اس کا سلوک ستیلی ماں جیسا ہے, کسی سے محبت, کسی کبھی کے دن بڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں یہاں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خارجی امور ہے تو آپ اپنے اداروں کا, اگر ہم یہ ذاتی طور پر شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے اداروں کا مقصد کیا رہ جائے گا, وزارت خارجہ کا مقصد کیا رہ جائے گا, بین الاقوامی امور جتنے ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اگر ہم ذاتی طور پہ کریں تو خوش ہو کر لوگ کریں گے. قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ اس مسئلے کو آپ اجاگر کریں اور مجبور کریں, کوئی نون لیگ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے لیڈر کو مجبور کرے کہ وہ اس بات پر آگاہی کرے اور اس کے حق میں بیان دے, اور اس پر عملی صورتحال, جو جن کی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں, جو اپوزیشن والے ہیں, ان کو چاہیے اپنے لیڈرز کو اس بات پر لائیں کہ اس کی آواز, اپنے اوپر ظلم, ایک چھڑی بھی نہیں لگی, یا لگی ہے ایک ہتھکڑی لگی ہے وہ بھی نہیں لگی, یا لگی ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اپنے گھروں میں رہتے ہوئے, گھر کا دروازہ پھلانگ دیا گیا تو ہم چیختے ہیں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی تو آپ کا ہر پریس کانفرنس میں کہیں نہ کہیں نام آنا چاہیے, تاکہ کسی کو احساس ہو کہ آپ کو غیروں کا بھی احساس ہے. ذات پر بات آ جائے تو ہم بڑے سارے احساس ہیں, نہیں جی ہمارے فلاں جگہ پر حملہ ہو گیا, ہمارے جناب فلاں ہو گیا, ہمارے گھر کی دیوار پھلانگی گئی ہے, اوپر چڑھ گئے ہیں جناب, ہماری بے توقیری کی گئی ہے ہمارے یہاں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی چاہیے سب کو.